मसीह यीशु में तमाम दोस्तों को सर्ववड्डी का इटली से सलाम। दोस्तों, कल पादरी शफीक कंवल साहब की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी। उम्मीद है कि आप दोस्तों ने भी इस वीडियो को देखा होगा, जिसमें पादरी शफीक कंवल साहब ने पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के चंद अहदेदारान के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बाइबल सोसाइटी की तरफ से शाया की गई 3 किताबों में मसीही ईमान के खिलाफ मौत शामिल किया है, जिसकी उन्होंने बाकायदा सफ़ा नंबर बताकर निशानदही भी की। ये सिलसिला अरसा 4 साल से पाकिस्तान में मसीही उलमा के दरमियान ज़ेर बहस था, मगर बकौल पादरी शफीक कंवल साहब के पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी की तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया। 8 मई 2020 को पादरी शफीक साहब की तरफ से एक वीडियो जारी की गई। वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तानी कौम के पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के खिलाफ मसीहियों की दीदारदारी पर सख्त रद्द अमल का मुजाहरा किया गया और पादरी शफीक कंवल साहब की वीडियो वायरल होने के बाद आज 10 मई 2020 को बाइबल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी एंथनी लेमन साहब, डॉक्टर लियाकत कैसर साहब और पादरी अजहर साहब की तरफ से एक वीडियो के जरिए पादरी साहब की वीडियो का जवाब दिया गया। जवाब में क्या कहा आप इस वीडियो में देखें। मैं अभी अपनी कोई राय इस वीडियो के मतलब नहीं देना चाहता। आप वीडियो देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस पर ज़रूर अपने कमेंट्स बताएंगे। थैंक यू। खुदावंद मसीह यस्सु के कादर नाम में मैं आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम एक वीडियो जो वायरल की गई जनाब शफीक कंवल की तरफ से 8 मई 2020 को, जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी में कई लोगों में काफ़ी परेशानी पैदा हुई। एक मौका ऐसा है कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से पहले ही लोग परेशान थे और ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी हिट हुई। मौका तो था कि हम मुत्तहिद होकर पहले इस मुश्किल में से इकट्ठे मिलकर निकलते, दुआएं करते और हमारा इत्तेहाद ज़्यादा होता। लेकिन एनीवे, मैं बहसीयत प्रेसिडेंट पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ये पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी स्टैंड्स फॉर द बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल सोसाइटी का ये मौक़िफ़ है, बल्कि उनका ईमान है, हमारी बुनियाद है कि कलाम मुक़द्दस इल्हामी किताब है। ये ला तब्दील खुदा का कलाम है, लाख्ता है और ज़िंदगी बख्शता है, जिसके अल्फाज में रूहुल कुद्स का दम है। इसलिए जब भी कोई इसको पढ़ता है उसको ताज़गी, बहाली, ज़िंदगी और निजात मिलती है। उस वीडियो में ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी किसी ऐसी साजिश में इन्वॉल्व है कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो इन्होंने चेंज कर दी है या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि बाइबल सोसाइटी में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इसी कलाम मुक़द्दस को समझने के लिए, इसकी डेप्थ को एप्रिशिएट करने के लिए बाइबल सोसाइटी बाज़ औक़ात ऐसे प्रोजेक्ट्स
لٹریری پروجیکٹس سر انجام دیتی ہے کہ ہمارے ایماندار لوگ وہ جب ان کتابوں کو پڑھیں گے تو بائبل مقدس کے ارد گرد جو وسیع تر سیاق و سباق ہے، کانٹیکسٹ ہے، اس میں وہ خدا کے کلام کو پڑھیں اور اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں، اس میں مضبوط ہوں۔ اس لیے ہم بائبل سوسائٹی کی طرف سے کتابیں یہ چھاپتے ہیں، جس کو ہمارے پیارے بھائی شفیق کنول نے پنگا کہا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ کوئی اسکالرلی نہ زبان ہے اور نہ ہی یہ ایکیڈیمک اپروچ ہے۔ انہوں نے مثال کے طور پر ایک بائبل سوسائٹی کی کتاب ہے جو ہم نے چھاپی، کتاب مقدس مطالعاتی اشاعت۔ مجھے ایک طرح سے خوشی بھی ہے کہ اس کتاب کے 2504 صفحات ہیں۔ شفیق کنول صاحب نے صرف ایک صفحے پر ایک ان کی نگاہ میں غلطی نکالی اور مسیحی ایمان کے خلاف بائبل سوسائٹی نے گویا سازش کر دی ہے۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ویڈیو سننے کے بعد میں نے پھر ان کا کوٹ کیا ہوا صفحہ پھر سے پڑھا۔ کاش وہ بھی اس کو پورے کانٹیکسٹ میں پڑھتے۔ رائٹر نے ٹائٹل دیا ہے کہ یونانی دنیا میں کلیسیا جس دنیا میں رہ رہی تھی اور مسیح کی گواہی دے رہی تھی، بے شک ان کا اپنے مذہب تھے، ان کے اپنے فلاسفرز تھے، ان کے اپنے دیوی دیوتا تھے، جہاں پر مسیحی بڑی دلیری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتے تھے۔ اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان مذاہب کے ماننے والے لوگ وہ قیاس کیا کرتے تھے کہ جب وہ ان کی اپنے مذہب کی رسومات میں شرکت کریں گے تو ان کی رفاقت ان کے دیوتاؤں کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور رائٹر نے یہی کہا، میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ جب وہ عشاء ربانی کی رسم ادا کرتے یعنی کرسچنز تو روٹی کھاتے اور میں پیتے تھے، جن کے بارے میں یسوع نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے اور میرا خون، اور مرکز کی انجیل کا حوالہ ہے۔ ڈایونیسس ان کا یونانی دیوتا، ان کے بارے میں بھی یہ ایمان تھا ان لوگوں کا، کرسچنز کا نہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو نئی پیدائش دیتا ہے۔ یہ گریک سوسائٹی میں جو اس دیوتا کی پیروی کرتے تھے ان کا ایمان تھا۔ رائٹر بلکہ کلیئر کرتا ہے کہ یہ اعتقادات مسیحوں کے اس دعوے جیسے معلوم ہوتے ہیں کہ یسوع اپنے لوگوں کی زندگیوں کو پھر سے نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو جب رائٹر ان لوگوں کا حوالہ دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مسیحی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ پاک عشاء ربانی ایک زندگی بخش بائبل مقدس کے مطابق رسم ہے، جس میں پوری دنیا کی کلیسیا خداوند مسیح کی صلیب اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور اس کی دوبارہ آمد اس کو یاد کرتی ہے اور بڑے احترام اور پرستش کے ساتھ اس میں شریک ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی میں کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ پھر اور میرے دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب اینتھنی لیمویل صاحب، جن کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، وہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ میرے ساتھ جناب ساجد صاحب ہیں، جناب اظہر صاحب ہیں، جن کی تصویر بھی انہوں نے لگائی۔ تو انہوں نے اس کتاب کا بھی کافی ریفرنسز دیے۔ میرے دوست اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب متبع کلام مقدس، میں حیران ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی کرسچن یہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ لفظ اتنا مشکل ہے، یا دوسرے لفظوں میں
بڑا معیاری ہے کہ کرسچنز تو یہ لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اب میں یہ سننے والوں پر چھوڑوں گا کہ وہ اس سٹیٹمنٹ کو جو جناب نے دی ہے اس کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ کرسچنز ان کی نگاہ میں کیا ہیں۔ لیکن میں ان کی کلیریفیکیشن کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا ترجمہ بہت ہی ایک اچھے کرسچن لٹریری آدمی جناب جیکب سیموئل شنوا جو ابھی بھی زندہ ہیں اور انہوں نے سینکڑوں کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، وہ ایک کرسچن ہیں اور ایک آرتھوڈاکس کرسچن ہیں جو بائبل مقدس کو خدا کا کلام مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے بقول شفیق صاحب کے کہ یہ کسی قادیانی نے یا کسی مسلمان نے یہ ترجمہ کیا ہے اور بائبل سوسائٹی نے کروایا ہے، یہ سازش کی ہے۔ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل سوسائٹی نے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں کی۔ انہوں نے باتیں کی ہیں، خداوند یسوع مسیح کا کوئی ایگزیکٹ جو ان کے ورڈز تھے ان کا ریکارڈ نہیں، میرے دوست اس کا جواب دیں گے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب مسیح خداوند پیدا ہوئے تو اس وقت اسرائیل میں ارامی زبان بولی جاتی تھی، کیونکہ جب وہ اسیری سے واپس آئے تھے تو عبرانی جو نوجوان نسل تھی وہ بھول چکی تھی، اور عزرا اور نہمیہ کے دور میں ہی ان کو ترجمے کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ لیکن جب ہمیں رسولوں کے وسیلہ سے انجیل مقدس کا الہام ملا تو انہوں نے یونانی زبان میں ترجمے کیے، اس لیے ہمیں جو الہام ملا ہے وہ ارامی میں نہیں بلکہ یونانی زبان میں ملا ہے۔ اس لیے اس رائٹر نے یہ کہا کہ ہمارے پاس مسیح کے ایگزیکٹ ارامی زبان کا ریکارڈ نہیں، ہاں چند ایک لفظ ضرور ہیں، مثلا اباہ لفظ ہے، تلیتا کومی ہے، افتح ہے جس کا مطلب کھل جانا۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ شفیق صاحب نے اپنے ایمان کے بارے میں بھی بات کی کہ سارا ملک جانتا ہے کہ میرا ایمان کیا ہے۔ مجھے بھی ایک دفعہ انہیں ایف جی اے بائبل کالج میں سننے کا موقع ملا تھا، وہ پروگرام تو ہمارا نہیں تھا لیکن بائبل سکول میں یہ پروگرام کیا گیا تھا، تو میں نے ان کی تعلیم سنی تھی کہ خداوند یسوع مسیح جمعے کو مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے صفحہ نمبر 68 پر کہ عید فصح کے دوران یسوع مسیح 7 اپریل 30 سن کو بروز جمعہ وہ مصلوب ہوئے تھے۔ کاش وہ یہ بھی پڑھ لیتے اور ان پر کلیئر ہو جاتا کہ خداوند یسوع مسیح جمعے سے پہلے مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ کاش ہمیں پبلکلی اس قسم کی ڈیبیٹ نہ کرنی پڑتی، ایسی باتیں کرنی پڑتی کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ متحد ہیں، لیکن شاید بعض اوقات ہماری ترقی کے لیے، خیالات کی کلیئرٹی کے لیے اچھا ہے کہ ہم نے یہ گفتگو بھی کی، کیونکہ انہوں نے پبلکلی ہم پر الزامات لگائے، اس لیے ہم پبلکلی ان کا جواب دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ دوسرے دوست ہیں، وہ بھی اپنا کنٹریبیوشن ضرور دیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شفیق کمل صاحب نے ایک بات کہی کہ جی کروڑوں اربوں روپے ہمیں آتے ہیں اور ہم نے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں ایک چیز بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، بائبل سوسائٹی کے اکاؤنٹس کی ٹرانسپیرنسی ہے، ہر سال یہ رپورٹ چھپتی ہے، اس رپورٹ میں ہماری آڈٹ رپورٹ چھپتی ہے، تمام فگرز آتے ہیں اور تمام پیمنٹس تھرو بینک آتی ہیں، کمپلیٹلی ٹرانسپیرنسی ہے۔ ہمارے آڈیٹرز ایک بہت تگڑی کمپنی ہے جو انٹرنیشنل لیول کی ہے، یہ ان کی آڈٹ رپورٹ ہے اور یہ ہر سال رپورٹ گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام اداروں کو جاتی ہے۔ ایک ایگزامپل میں دینا چاہتا ہوں، آج کل اکنامک افیئرز ڈویژن میں مسٹ ہو گیا رجسٹریشن۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، کئی ادارے 6 ماہ تک رولتے رہے، کاغذ یہ نہیں، کاغذ وہ نہیں۔ یہ ہماری گواہی اور خدا کے نام کو جلال ہے۔ ہم صبح 10 بجے اسلام آباد پہنچے، آفس میں ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے، کچھ کوئریز ہوئیں، ہم نے ای میل کیے فوراً ڈاکیومنٹس، 4:30 بجے اکنامک افیئرز ڈویژن کا ایکنالجمنٹ لیٹر لے کر ہمارا سٹاف واپس آیا۔
یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ خام خواہ اس کتنی بڑی بات کرنا اچھی بات نہیں تھی۔ ایک بات میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں، اس کتاب میں سے بہت ساری باتیں کوٹ کی ہے، معذرت کے ساتھ پورا آرٹیکل نہیں کوٹ کیا، نہ پڑھا۔ اگر جس آرٹیکل کی وہ بات کرتے جس میں سے وہ کوٹ کرتے، یہ صفحہ نمبر 105 سے شروع ہوتا ہے، اور میں یہاں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں یہاں کیا لکھتا ہے مصنف۔ وہ کہتا ہے کہ جو میسوریٹک متن ہے اس کے نسخوں میں پائے جانے والے اکثر و بیشتر اختلافات ہجوں کے اختلافات یا دوسرے ایسے معمولی نوعیت کے اختلافات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں وہ ہیں، لیکن اگلی جملہ نہیں پڑھے گئے اور نہ سنیے گا، جن کا متن کے مفہوم اور معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ تھی اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں۔ اور میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اس کے جو کنٹریبیوٹرز ہیں اس آرٹیکلز کے، اس کتاب میں رائٹرز ہیں، یہ تمام کے تمام پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، کوئی لبرل اسکالر نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام متحدہ بائبل سوسائٹی کے سٹاف ہیں جو ترجمے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی جو کنسلٹنٹ اپوائنٹڈ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے وہ پی ایچ ڈی ہے اور ہیبرو لینگویج کا اسکالر ہے۔ ہمارا کام کنسلٹنٹس کے بغیر نہیں ہوتا، تو خام خواہ آپ کسی ایک اسکالر کو نہ جانتے ہوئے آپ فتویٰ لگا دیں، یہ کوئی اچھی اور مناسب بات نہیں ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کام سے یا مطالعاتی اشاعت کے کام سے کوئی کسی کے ہمارے مسیح ایمان کو کوئی مشکل پڑی، ایسی بات نہیں، بلکہ میں سمجھتا مضبوط ہوئی۔ میں اس میں ایک اور چیز آپ کو کوئکلی بتانا چاہتا ہوں ایمان کے تعلق سے۔ اگر آپ کتاب کے آخر میں جائیں، اور یہ بڑا خوبصورت چارٹ ہے، یہ جتنے نسخے موجود ہیں گریک کے ہمارے پاس ان کی پوری فہرست ہے، وہ نسخہ نمبر کیا ہے، اس کا ریفرنس نمبر کیا ہے، کون سی لائبریری میں ہے، کون سے شہر کے اندر ہے، کس یونیورسٹی کے اندر ہے، یہ ڈیٹیل ساری یہاں پر ہم نے دی ہوئی ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس کی تصدیق اس کی تائید کرتی ہے۔ اس کے ٹائٹل پر شفیق صاحب نے اپنی دلائل دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں جیکب سیموئل صاحب، جس طرح لیاقت صاحب نے فرمایا، انہوں نے سوچ سمجھ کے مشورہ دیا، کیونکہ اس کا مطلب ہے معتبر، اس کا مطلب ہے قابل اعتبار، اور اس کا مطلب ہے معقول۔ اور یہ جو آرٹیکلز اسکالرز نے لکھے، ان کا لکھنے کا مقصد تھا کہ اس کی کرٹیک کر کے ثابت کریں کہ واقعی یہ کلام معتبر ہے، قابل اعتماد ہے اور یہ معقول ہے۔ آخر میں اپنے تمام مسیحی بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ یہ ویڈیو ہم نے اتنی لمبی نہیں بنائی تاکہ آپ کہیں بوری نہ ہو جائیں، لیکن ہم سب بائبل سوسائٹی ہر فورم پر جہاں آپ پسند کریں، ہم ان ایلیگیشنز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کے خادم ہیں اور آپ کے لیے دستیاب ہیں۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، میں جناب شفیق کمل صاحب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب اس کتاب میں سے ریفرنسز جو ان کو پسند آئے اور سطحی طور پر آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ جو انہوں نے کوٹ کیے، اس کا بائبل سوسائٹی کو بلکہ کرسچن کمیونٹی کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب بائبل سوسائٹی میں لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ کتاب چاہیے، اور یہ ماضی سے زیادہ اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ تو اس کے لیے جناب پادری شفیق کمل صاحب، آپ کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ نے مجھے فون کیا۔ ہاں بالکل، آپ نے مجھے فون کیا تھا اور آپ نے اعتراض بھی کیا۔ میں نے، اور آپ کے کنفیشن کے مطابق میں نے وہ جو فوٹو کاپیز مجھ تک آئیں، میں نے جنرل سیکرٹری جناب اینتھنی لیمویل کو پہنچائی تھیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بورڈ کا، ہماری بائبل سوسائٹی کے کلچر میں یہ بات، یہ اصول ہیں کہ اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنا موقف، آپ نے صرف ہمیں فوٹو کاپی اس کتاب کے ان ریفرنسز کی ضرور بھیجی، لیکن آپ نے ان پر جو آپ کا اعتراض تھا تحریراً آپ نے ہمیں کبھی بھی نہیں دیے۔ اور جب آپ نے مجھے اپروچ کیا، میں تو حیران ہوں کہ اب آپ نے کیسا موقع نکالا۔ اس بات کو تو ہو بھی 3-4 سال گئے ہیں، تو اب آپ کو یہ خیال آیا۔ چلو، اس سے بہتر ہوا
کہ کوئی گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ فریلی وہ سوچنا شروع کرے گی اور بائبل مقدس کو ایسے اسکالرز کی سرچ کی روشنی میں جب پڑھے گی تو میرا ایمان ہے کہ کسی کا ایمان خطرے میں نہیں پڑے گا، بلکہ مسیحی ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی اور وہ بائبل مقدس کو جو الہامی ہے، لا تبدیل ہے، لا خطا ہے، زندگی بخش ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کریں گے۔ اور میں آپ سب سے گزارش بھی کروں گا کہ جتنا ممکن ہو آپ دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شریک کیجئے تاکہ سب باخبر ہو جائیں کہ پاکستان بائبل سوسائٹی نے اپنے دوستوں کے الزامات کا رسپانس کیا ہے۔ شکریہ۔